अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू कोस्ट वॉच। दुआ है कि परवरदिगार आपका दामन खुशियों से भर दे, आपको सेहत, ज़िंदगी और सलामती अता करे, गैब से आपका हर कर्ज अदा हो, जो बीमार हैं उन्हें शिफाई कामला अता करे, आमीन। आज की कहानी एक ऐसे जवान की जो जिन्नात को काबू में करके अपने मकासद को पूरा करना चाहता था, मगर फिर उसके साथ किस कदर खौफनाक वाक़यात हुए। सुनिए आज की कहानी में। ये उन दिनों की बात है जब मैं नया नया मैट्रिक करके फ़ारिग था। मेरा ताल्लुक़ एक निचले मुतवस्सित ख़ानदान से था। हम जहाँ रहा करते थे वो इलाका भी हम जैसे ही लोगों की आबादी पर मुश्तमिल था, मगर हमारे इलाके की मेन रोड की दूसरी तरफ कोठी और बंगले बने हुए थे। हम क्रिकेट या फुटबॉल खेलते तो कुछ और बंगले वाले लड़के हमारे साथ आ जाते और यूं हम टीम की शक्ल में खेला करते थे। और फिर जब खेल से फारिग होकर हम आपस में बातें करते, उन लड़कों की बातों और हमारी बातों में बड़ा फ़र्क हुआ करता था। वो तमाम बंगलों और बड़ी बड़ी कोठियों के लड़के ब्रांडेड चीज़ों के बारे में बात करते, आने वाले कल से बेखबर ज़िंदगी गुजारना, पैसे को बिला सोचे समझे खर्च करना। मुझे उनकी ये तमाम आदत अपनी तरफ खींचती थी। मेरे घर तो अगर मुझे 100 रुपये भी मिल जाते तो 100 ही बार उसका हिसाब किताब लिया जाता था। कपड़े सिर्फ ईद पर बनाए जाते थे और साल भर नए कपड़े के नाम से उन्हें ही पहना जाता था। मैं पहले ही अपने घर, वहाँ के माहौल, पैसे की तंगी और चीज़ों को तरसना, इन सब चीज़ों से तंग हो रहा था। उन लड़कों के साथ उठा बैठा तो पता चला कि ज़िंदगी क्या होती है। मैं तो सिर्फ मुश्किल हालात का सामना कर रहा था। मेरा दिल भी चाहता था कि बड़ी सी बड़ी गाड़ी मेरे पास और महंगे से महंगा चश्मा लगा कर मैं उस बड़ी सी गाड़ी में बैठूं, नए नए ब्रांड्स के कपड़े और जूते पहनूं, खाऊं पीऊं, गर्ज कि मैं अपने आने वाले कल से बेगम हो जाऊं। मैट्रिक में उम्र ही क्या होती है, सोच भी पक्की नहीं थी। और मैं सिर्फ ये सोचता था कि वो आखिर अमीर लड़के इतने अमीर कैसे थे और मुझ जैसे गरीब लड़के इतने गरीब कैसे थे। हमें क्यों दौलत और पैसे से पीछे रखा गया था और उन पर क्यों पैसे और दौलत की बौछार की गई थी। मुझे ये तफरीक समझ नहीं आती थी। मैं चाहता था कि रातों रात में किसी न किसी तरीके से दौलतमंद बन जाऊं, अमीर, बिल्कुल उनकी तरह लगूं। मुख्तलिफ़ तरीके में दिन रात सोचता रहता था कि मुझे करना क्या चाहिए, मगर अपनी सोच को अमली जामा पहनाना मुझे नहीं आता था। हमारे इलाके के लड़के जहाँ अक्सर चाट समोसे खाने जाया करते थे और यही हमारी एक बहुत बड़ी तफरीह हुआ करती थी, जहाँ पर ये तमाम चीज़ें मिला करती थीं, वो इलाका हमारे इलाके से ज़रा फासले पर था, मगर लाइन से ठेले वाले खड़े होते, जिसकी वजह से वहाँ पे काफ़ी भीड़ रहा करती थी। एक दिन मेरी जेब में रखे 20 रुपए मचल रहे थे कि उन्हें खर्च किया जाए। दिल कुछ चटपटा सा खाने को चाह रहा था, सो उस इलाके की तरफ मैं अकेला ही बढ़ गया और अपना मनपसंद खाना मंगवा डाला। जिस स्टूल पर मुझे जगह मिली थी वहीं पर 2 हज़रात मुझसे पहले बैठे हुए थे। दोनों की बातें करने की आवाज़ मेरे कान में पड़ रही थी। वो किसी बाबा का जिक्र कर रहे थे जिसके जन्नात दोस्त थे। एक हजरत ने दूसरे से कहा कि मालूम है वो आदमी जन्नात का लाया खाना खाता है और रोज़ ही मुरगन ग़िज़ाएँ होती हैं और वो ख़ुद ही उस खाने को खाता है, हम जैसों को तो मुंह भी नहीं लगाता। मेरे जहन में ये बातें सुनकर बिजलियाँ सी कूदने लगी। सोचूं कि अब जबकि वो शख्स जिसे जिन्नात खाना ला कर देते हैं, लाजमी वो जिन्नात से अपना कोई भी काम निकलवा सकता होगा, और जब काम करवा सकता है तो फिर तो वो काम किसी भी नौयत का हो सकता था। अंदर ही अंदर ऐसा खुश कि अगर ऐसा है तो क्या पता कि वो बंदा मुझे अपना शागिर्द बना ले, मैं भी रोज़ ठाट बाट से जिनों का लाया मुर्गन खाना खा सकूँगा। उनकी बातें बड़े गौर से कान लगाकर सुनना शुरू कर दी तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि वो रात के अंधेरे में अक्सर पुल की दूसरी तरफ बैठता था। उस वक्त जहाँ मैं बैठा था शाम के 6 बज रहे थे।
اور ان کی باتوں سے مجھے پتہ چلا کہ وہ بابا رات 10:15 پر پل کے پاس آتا ہے۔ مجھے تو ایسا لگا کہ جیسے قارون کا خزانہ میرے ہاتھ لگ گیا ہو۔ لیکن سب سے بڑا مسئلہ، مجھے کبھی بھی اتنی رات کو گھر سے نکلنے کی اجازت نہیں ملنی تھی۔ ہم چاہے کھیلیں، چاہے گپ شپ کریں، مگر رات مغرب ہوتے ہی گھر لازمی واپس آنا ہوتا تھا۔ میرا دماغ چلنے لگا کہ میں کس طرح سے رات کو گھر سے نکل سکتا تھا تاکہ میں کم از کم بابا سے مل تو سکوں۔ آگے کو میری قسمت اور بابا کی مرضی تھی۔ اس وقت کسی نہ کسی طرح میں اپنے گھر کی دیوار پھلانگنے میں کامیاب ہو گیا۔ سردیوں کے دن تھے، منہ کو بڑی سی چادر میں لپیٹا، سر پر ہیٹ لگا لی تاکہ کوئی بھی مجھے پہچان نہ سکے۔ ایک طرف تو دل میں ڈر بھی تھا، کیونکہ اس سے پہلے میں نے صرف جنات کے واقعات کہانیوں میں پڑھے تھے۔ اصلی حالت میں جنات کیا ہوتے ہیں، کیسے دکھتے ہیں، کیا کر سکتے ہیں، کیا نہیں کر سکتے، یہ سب میں نہیں جانتا تھا، مگر بس میرے آنکھوں میں آئی وہ پیسے کی چمک مجھے یہ سب کچھ کرنے پر مجبور کر رہی تھی۔ اور اب میرے دل میں کہ مجھے کامیابی وہ بابا یا پھر جنات ہی دلائیں گے۔ میں اس جگہ پہنچا تو رات کے 10:05 تھے، یعنی مجھے اس بابا سے ملنے کے لیے 10 منٹ انتظار کرنا تھا۔ ادھر سے ادھر میں پھرتا رہا۔ اچانک میں دیکھتا ہوں کہ ایک بابا کالے شلوار قمیض، سر پر ٹوپی سجائے، کالی اور سفید داڑھی میں چل کے دوسری طرف سے آ رہا تھا۔ اور جب وہ اس جگہ پر پہنچا اور جب وہ فٹ پاتھ والی جگہ پر پہنچا تو اس نے اپنے گرد چادر کو اچھی طرح سے لپیٹ لیا۔ پھر ایک آدمی اس کے پاس اسٹریٹ لائٹ کے نیچے آ کر بیٹھ گیا۔ وہ دونوں آپس میں باتیں کر رہے تھے، میں سن نہیں پایا۔ اتنے میں وہ بابا جو اب فٹ پاتھ پر بالکل اکیلا بیٹھا تھا، میں کیا دیکھتا ہوں کہ کہیں سے اس کے سامنے کھانا آتا ہے، یعنی وہ کھانا اچانک سے ظاہر ہو جاتا ہے اور وہ شخص دوسرے آدمی کے جانے کے بعد اس کھانے کو کھاتا ہے۔ میں بہانے سے ذرا قریب سے گزرا تو مرغ مسلم، کباب اور چاول مجھے ایک تھال میں نظر آئے۔ ایسا پرتکلف کھانا کہ اب بھی کھانے میں سے بھاپ اٹھ رہی تھی۔ وہ شخص مزے لے لے کر کھا رہا تھا۔ ہم 2 دن سے باسی روٹی چائے میں ڈبو ڈبو کر کھا رہے تھے۔ ابو کی توجہ ہماری پڑھائیوں کی طرف تھی، اس لیے بس گزارا چل رہا تھا۔ اب مجھ سے رہا نہیں گیا۔ میں اس آدمی کے قریب گیا اور التجائیہ نظروں سے اسے دیکھا اور پوچھا کہ کیا میں اس کھانے میں آپ کا حصے دار بن سکتا ہوں؟ اس بابا نے اس بات پر مجھے اوپر سے نیچے تک دیکھا اور بولے، کیوں؟ آپ کون ہیں آخر؟ میں نے اپنا تعارف کروایا اور کہا کہ سخت بھوک لگ رہی ہے، اگر برا نہ مانے تو کچھ نوالی میں بھی چکھ لوں۔ اس بابا نے اپنی جیب میں ہاتھ ڈالا، 50 کا نوٹ نکالا اور وہ نوٹ میرے آگے کر کے کہنے لگا کہ جاؤ کچھ بھی جا کر کھا لو۔ اس نے اس کھانے میں سے مجھے ایک بھی لقمہ دینے سے صاف انکار کر دیا اور پھر بولا، معاف کرنا، میں چاہ کر بھی یہ کھانا تمہیں دے نہیں سکتا، میں مجبور ہوں۔ بجائے اس کے کہ اس بابا کا ٹکا سا جواب سن کر میں وہاں سے ہٹ جاتا، مگر کیا کرتا کہ جو میرے اندر کی لگن اور جستجو تھی۔ میں نے کہا، ٹھیک ہے، آپ مجبور ہیں تو مجھے کھانا مت دے، مگر کیا آپ اجازت دیں گے کہ میں فٹ پاتھ پر آپ کے ساتھ یہاں پر بیٹھ جاؤں؟ اور میں ایک سوال آپ سے کرنا چاہتا ہوں۔ ان بابا نے کہا کہ ہاں، بیٹھو اور پوچھو۔ میں نے کہا کہ کیا آپ کے ہاتھ میں کرامات ہیں؟ اس بابا نے میری طرف دیکھتے ہوئے کہا، ہے تو کرامت، کیا تم دیکھنا چاہتے ہو؟ میں نے کہا ہاں۔ اس بابا نے کھانا ختم کیا اور پھر میں کیا دیکھتا ہوں کہ غیر انسانی مخلوق بابا کے دائیں طرف آ کر کھڑی ہو گئی، اور جیسے ہی وہ کھڑی ہوئی، وہ کھانا، وہ پرات سب ان کے آگے سے غائب۔ بابا بولے، اپنا نام بتاؤ، مگر وہ نام بتانا کہ جس نام سے پکارے جاتے ہو گھر میں۔ میں نے کہا، مجھے سب یوشا کہتے ہیں۔ پھر کہنے لگے کہ یوشا، میں یہ کرامات کسی کو ایسے ہی نہیں دکھاتا، اس بات کا علم میرے بہت ہی قریبی لوگوں کو ہے۔ معلوم نہیں کہ تمہیں یہ باتیں کیسے پتہ چلیں، لیکن میں تمہیں اس صورت میں اپنی کرامت دکھاؤں گا کہ اگر تم میری بات پر عمل کرو گے۔ میری دلچسپی دیدنی تھی۔ میں نے کہا کہ آپ بولیں۔ بابا بولے، جو چیز تم کہو گے میں حاضر تو کر دوں گا،
مگر نہ تمہیں اسے چھونے کی اجازت ہوگی اور نہ ہی استعمال کرنے کی۔ میں اب تھوڑا کشمکش کا شکار کہ آخر ایسا کیوں؟ وہ میرے چہرے پر آئے سوالات پڑ گئے اور بولے کہ برخوردار، ورنہ وہ جنات مجھ سے دی گئی یہ کرامات چھین لیں گے اور پھر میرے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں رہے گا، یا پھر وہ مجھے اتنا ماریں گے کہ میں لہو لہان ہو جاؤں گا۔ میں نے کہا بابا آپ بہتر سمجھتے ہیں، میں نہ ہاتھ لگاؤں گا اور نہ ہی اس چیز کو استعمال میں لاؤں گا۔ اب بابا آلتی پالتی مار کر بیٹھ گئے اور مجھ سے پوچھنے لگے کہ بتاؤ کیا حاصل کروں، اور پھر ذرا روکے اور کہنے لگے کہ دیکھو بڑی چیز کی فرمائش نہ کر دینا، اتنی چیز کا کہنا جو میرے ہاتھ میں سما سکے۔ میں بات کو سمجھ گیا۔ میں نے کہا گلاب جامن۔ انہوں نے اپنے دونوں ہاتھ اوپر کو کیے، ایک ساتھ ملائے اور آنکھیں بند کر کے ہاتھوں کو رگڑنے لگے۔ مجھے ایسا لگا کہ جیسے الادین کا چراغ رگڑنے پر جن حاضر ہوتا تھا، بالکل ویسے ہی وہ اپنے ہاتھوں کو رگڑ رہے تھے۔ پھر کچھ ہی لمحے میں اپنے ہاتھوں کو میرے آگے کر دیا تو ایک گلاب جامن ان کے ہاتھ میں تھی۔ دل تو چاہا کہ جھٹ ان کے ہاتھ سے گلاب جامن لے کر کھانا شروع کر دوں، مگر میں جانتا تھا کہ وعدہ توڑ نہیں سکتا تھا۔ وہ بالکل اصلی گلاب جامن تھا، یہ نہیں تھا کہ وہ مجھے چونا لگا رہے تھے۔ یہاں تک کہ اس گلاب جامن کا شیرہ تک بہہ رہا تھا، اور جب میں نے اچھی طرح سے تسلی کر لی تو انہوں نے واپس دونوں ہاتھوں کو بند کیا اور گلاب جامن غائب ہو گیا۔ میں نے کہا بابا سونے کا ٹکڑا نہیں مانگا جا سکتا؟ کہنے لگے کہ دل بہلانے کے لیے کیوں نہیں۔ اگلے ہی لمحے ایک سونے کا چمکتا ہوا بڑا سا ٹکڑا ان کے ہاتھوں میں جگمگا رہا تھا۔ اب تو میری حیرت کی انتہا نہ رہی۔ یہ جنات تو ہاتھوں میں سمانے والی ہر چیز کو لا کر دے رہے تھے۔ اب میرے ذہن میں یہ کہ یہ بابا جنات سے بات کیوں نہیں کرتے کہ ایسا ہی ٹکڑا انہیں بھی دے دیں تاکہ وہ اپنی زندگی بہتر طریقے سے تو گزار لیں، یوں فٹ پاتھ پر بیٹھ کے مرغ مسلم کھانا تو نہ پڑے، جنات کا کچھ تو فائدہ بھی ہو۔ بابا میری آنکھوں میں آئی چمک کو دیکھ کر کہنے لگے کہ سوچنا بھی نہیں اسے یہاں سے لے جانے کا، اور دوسرے ہی لمحے انہوں نے اپنے اس ہاتھ پر اپنا دوسرا ہاتھ رکھا اور سونا بھی غائب۔ میں نے کہا بابا میں یہ مانتا ہوں کہ ان سب چیزوں کو میں نہیں لے سکتا، مگر اس کھانے میں تو آپ مجھے شامل کر سکتے تھے۔ وہ ہنسنے لگے اور بولے بھول گئے، وہ بھی تو جنات کا لایا تھا، اسی لیے تو گھر سے باہر آ کر کھاتا ہوں، ورنہ اپنے گھر میں گھر والوں کا حصہ نہ دیتا۔ میں نے کہا بابا آپ کو جنات سے بات کرنی چاہیے۔ وہ کہنے لگے جو وہ خوشی سے دیتے ہیں میں لیتا ہوں، اس سے زیادہ نہیں، اور نہ میں ان سے مانگتا ہوں۔ میں نے کہا بابا ان جنات سے میری بات کرا دیں، میں آپ کا زندگی بھر غلام بن کر رہوں گا۔ وہ ہنسے اور بولے بادشاہی کے خواب دیکھ رہے ہو اور بات غلاموں کی کر رہے ہو؟ اور وہ اس بات پر دیر تک ہنستے رہے اور پھر اپنا چہرہ میرے قریب کیا اور بولے ایسا نہیں سوچنا، اور اب جہاں سے آئے تھے وہاں پر ہی چلے جاؤ۔ مگر میں کیسے مان جاتا اور کیسے چلا جاتا؟ میری تو آج مراد پر آنی تھی۔ مجھے نہیں معلوم کہ مجھے اس وقت کیا ہوا۔ میں وہیں فٹ پاتھ پر بیٹھے بیٹھے زور سے کہنے لگا کہ جنات جنات کیا تم مجھے سن رہے ہو؟ وہ جنات جو بابا کو کھانا دیتے ہو، اس کو کرامتیں دکھاتے ہو، مجھے بھی کرامتیں دکھاؤ۔ بس مجھے تم سے ایک چیز چاہیے، اور وہ چیز مجھے دے دو، اس کو استعمال کرنے کی اجازت بھی مجھے دو۔ جنات کیا تم سن رہے ہو؟ مجھے نہیں معلوم تھا کہ ایسے ہوا میں ایک مخلوق کا نام سنتے ہی وہ قریب آ جاتی ہے۔ میں تو پتہ نہیں کس دنیا میں جی رہا تھا، اور پھر جب اپنی پکار کے جواب میں مجھے کچھ سنائی نہیں دیا، میں نے اپنا منہ نیچے کر لیا، اور اب جو میں نے بابا کی طرف منہ کیا، بابا کا چہرہ غصے سے لال ہو رہا تھا اور وہ بری طرح سے کانپ رہے تھے۔ وہ لمبے چوڑے جیدار آدمی، یوں انہیں کانپتا دیکھ کر میں خود اندر سے ہل گیا۔ میں نے کہا کیا بات ہے، کیا بات ہے بابا؟ ابھی میں اور کچھ کہنا چاہتا تھا کہ بابا اٹھے اور پوری طاقت سے انہوں نے میرا گلا پکڑ لیا اور عجیب بھاری آواز میں غصے سے بولے ہمیں بلائے گا، تو ہمیں بلائے گا، اب پکار۔
پکار، میں کہتا ہوں کہ پکار۔ اور میرا گلا اس قدر دب چکا تھا، میری زبان باہر آ گئی اور قریب تھا کہ میرا وقت آخر ہے کہ اچانک آسمان پر بادل اس زور سے گرجے، اس قدر خوفناک آواز، مگر جن بادلوں کی آوازیں آسمان سے آ رہی تھیں وہ بادل آسمان پر موجود ہی نہیں تھے۔ آسمان تو بالکل نیلا دکھائی دے رہا تھا، پھر وہ آواز کیسی تھی؟ بابا نے مجھے زمین سے کچھ بلند کیا اور نیچے سڑک پر زور سے پھینک دیا۔ میں اپنے گلے پر ہاتھ رکھ کر تڑپنے لگا۔ بابا کا بھاری ہاتھ اور مضبوط گرفت، شکر ہے کہ میری گردن ٹوٹی نہیں تھی۔ وہ پھر میرے قریب آیا اور پھر اسی بھاری آواز میں بولا کہ بتا، کیا دیکھنا ہے تجھے؟ ایسی کون سی چیز تو مجھ سے مانگے گا؟ بتا۔ اور اب میں اتنا بے وقوف کہ چیخنے لگا کہ صرف دولت دے دو مجھے، یہ کرامت دے دو کہ میں اپنے ہاتھ بند کروں اور جتنے پیسے میری سوچ میں ہوں وہ پیسے میرے ہاتھ میں آ جائیں۔ بابا کا یہ خواہش سنتے ہی غصے کے مارے اور برا حال اور وہ عجیب سے ہو گئے، اور ان میں آیا جن مجھے بری طریقے سے پیٹنے لگا۔ میرا جسم لہو لہان ہو گیا اور پھر مار مار کر وہ جن بھی شاید تھک گیا تھا۔ بولا، ہم اس سے اس کی نیک نیتی کی وجہ سے خوش ہیں، اس کی محنت کی وجہ سے ہم خوش ہیں، تبھی ہم اسے صرف خوش کرتے ہیں اور روز اسے اس کی مرضی کا کھانا دیتے ہیں جو وہ صرف خود کھا سکتا ہے۔ تمہیں ہم کیوں دیں؟ کیا کیا ہے تم نے ہمارے لیے؟ اور پھر مجھ پر مکوں، لاتوں، گھوسوں کی بارش شروع ہو گئی اور مار کھا کھا کر میری ہمت جواب دینے لگی۔ میں درد سے کراہ رہا تھا، میرا جوڑ جوڑ دکھ رہا تھا، میرے جسم پر نیل پڑ چکے تھے۔ میں زور زور سے رونے لگا کہ مجھے معاف کر دو، آئندہ کچھ بھی نہیں مانگوں گا۔ میرے دونوں ہاتھ جڑے ہوئے تھے۔ اتنی میری بری حالت کہ میں کیا بتاؤں۔ اسی لمحے بابا پھر فٹ پاتھ پر بیٹھ گیا۔ اس نے آنکھیں نیچے کر کے بند کر لیں اور پھر زور زور سے اپنے جسم کو جھٹکنے لگا، اور بابا ایک طرف کو پڑ کر بے ہوش ہو کر گر گیا۔ اس کے بے ہوش ہوتے ہی میری آنکھوں کے آگے اندھیرا چھانے لگا اور میں بھی بے ہوش ہو گیا۔ جب ہوش آیا تو اپنے گھر پر، اپنے بستر پر تھا۔ گھر والے مجھے چاروں طرف سے گھیرے ہوئے تھے۔ میری آنکھیں کھل نہیں پا رہی تھیں، درد سے میں کراہ رہا تھا۔ سب کی ایک کے بعد ایک سوالات کہ تم پل کے پاس کیا کر رہے تھے، کیا کام تھا وہاں، کس نے مارا، اتنی رات کو تم کیسے بے ہوش ہو گئے؟ اور میں انہیں کیا جواب دیتا؟ بس یہ پوچھا کہ میرے قریب وہ بابا بھی بے ہوش پڑا تھا، وہ کیسا ہے؟ مگر کسی کو بھی اس بابا کے بارے میں پتہ نہیں تھا۔ وہاں پر تو صرف میں بے ہوش پڑا تھا۔ اس کے بعد وہ بابا وہاں کیا مجھے کہیں پر بھی نظر نہیں آیا، مگر جو میری حالت ہوئی، میرے جسم پر، میرے چہرے پر جتنے نیل پڑے، ان سب کو دیکھ کر امیر لڑکے میرا مذاق اڑاتے تھے، اور میں یہی سوچ رہا تھا کہ شکر ہے کہ میں ان جیسا نہیں ہو گیا۔ میرے پاس پیسہ نہیں، مگر کم از کم انسانیت ضرور تھی۔ اور پھر آج بھی میں سوچتا ہوں اور شکر ادا کرتا ہوں کہ وہ جنات مجھ میں آ نہیں گئے۔ انہوں نے مجھے ایک ایسا سبق میری رہتی زندگی تک کے لیے دیا کہ ایسے بیٹھے بٹھائے کسی کو بھی کچھ نہیں ملتا، محنت کرنا پڑتی ہے اور اپنا مقام معاشرے میں بنانا پڑتا ہے، اور پیسہ ہی سب کچھ نہیں ہوتا۔ آپ کے اندر موجود انسانیت انسان کی سب سے بڑی دولت ہے۔ امید کرتی ہوں کہ آج کی یہ سٹوری آپ کو بےحد پسند آئی ہوگی، تو پھر انتظار کس بات کا ہے؟ جلدی سے کریے لائک اور شیئر کر دیجیے اس کو فرینڈس اینڈ فیملی میں۔ اگر آپ کے پاس بھی ایسے کچھ مسٹیریس، ہاربل اور ٹیریفائنگ سٹوریز موجود ہیں تو ہم سے دیے گئے ڈسکرپشن باکس میں ای میل ایڈریس اور انسٹاگرام آئی ڈی پر شیئر کریں۔ تھینک یو سو مچ۔